बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तारिक मुनीर है। मैं एडिनबरा स्कॉटलैंड में रहता हूँ। तो ये मेरा 20 मिनट का एक टॉक है। कुरान और यूनिवर्स इसका टाइटल है। तो ये मैंने आपको अभी बताया, जो ये मेरे टॉक का टाइटल है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने थोड़ा बहुत काम किया है। मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, मैं आलिम साइंस हूँ। मगर मैंने साइंस का जहाँ तक एप्लीकेशन दीन पे हो सकता है, वो ये मेरी किताब है, इस्लामिक ल्यूनर कैलेंडर प्रेयर टाइम्स। इसमें जो शुमाली अर्जुल बलद में मसाइल हैं प्रेयर टाइम के, उसके मुतालिक मैंने इसमें डिस्कशन किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये आयत, अल्लाह नूरुस समावाती वल अर्ज़, ये मैं यहाँ पर बताता हूँ। और ये एक कहकशां की तस्वीर पेश कर रहा हूँ, जिसमें ये बात बिल्कुल सामने आ रही है कि तमाम कायनात का जो नूर है वो दरअसल अल्लाह ताला का नूर है। इसके बाद यहाँ पर सूरह नंबर 51 की एक आयत है, जो अब एस्ट्रोनॉमर को अब समझ में आई। यानी 1955 से पहले ये किसी को नहीं पता था कि ये कायनात एक्सपैंड हो रही है। जो पुराने ग्रीक यूनानी फलसफी थे, वो कहते थे कायनात हमेशा से है और बिल्कुल फिक्स्ड है, ना बढ़ रही है ना घट रही है। मगर अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले कुरान मजीद में ये बयान किया कि वो अल्लाह ताला जो है वो तमाम कायनात की क़ुव्वत वो है, और उसको वो एक्सपैंड कर रहा है, उसको फैला रहा है। और ये बात 1955 में हब्बल, एक साइंसदान था अमेरिकन, उसकी टेलीस्कोप की डिस्कवरी से ये पता चली बात। तो ये कितनी अजीम बात है। अब यहाँ पर मैं आपको एक दो मैसेज जो लेक्चर के हैं वो मैं बयान करता हूँ कि एक तो इंसान की जो हकीरत है, दो तरीकों से साबित होती है। वो ये कि इंसान का टाइम जो है दुनिया में बिल्कुल एक सानिये के बराबर भी नहीं है, और दूसरे उसकी जो पोजीशन यूनिवर्स में वो इनसिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पर यह तस्वीर देखिए आप, ये सैटर्न जो सैयारा है हमारे निज़ाम शमसी का, वहां पर रॉकेट जब गया, वहां से फोटो खींची, तो बिल्कुल एक डॉट की तरह ये पूरी दुनिया है, जिसमें 7 बिलियन से ऊपर लोग रहते हैं। तो इससे इंसान को घुमंड नहीं करना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि वक्त और स्पेस के हिसाब से वो बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट है। ये जो शक्ल है ये मेरी किताब में से निकाली गई है, मैंने जो बताया था आपको, बयान किया अभी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पर कुरान की आयत है कि तमाम जो अजसाम हैं फल्की, वो अपने अपने दायरों में तैर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, फिर से वो बात सामने आती है कि इंसान की जो हक़ारत है, ये हमारा जो गैलेक्सी है, ऐसी लोगों साइंसदानों का ख्याल है कि 500 बिलियन गैलेक्सीज हैं, और हर गैलेक्सी में 100 बिलियन से लेके 200 बिलियन तक स्टार्स हैं। और हमारा जो सूरज है वो एक मीडियम साइज स्टार है, ना बहुत बड़ा है ना बहुत छोटा है, और उसकी पोजीशन दिखाई गई है। ये हमारी जो कहकशां है उसके 4 आर्म्स हैं, 4 हाथ हैं, उसमें से एक बिल्कुल आउटस्कर्ट्स पे हमारा ये पूरा दुनिया नहीं, पूरा निज़ाम शमसी जो है वो एक कोने में फेंका हुआ है, और ये रोटेशन करती है गैलेक्सी। तो इसका पीरियड जो है रोटेशन का, एक रोटेशन के लिए 230 मिलियन साल चाहिए। तो जब इस पोजीशन में पिछली बार हमारा सही ये निज़ाम शमसी था, तो उस वक्त डायनासोर जो है अर्थ पे घूम रहे थे, और अब हजरत इंसान जो है वो जंगे कर रहे हैं। और इसका फासला इतना है कि इसके सेंटर से लेके हमारे निज़ाम शमसी तक अगर रोशनी चले तो उसको 26,000 नूरी साल चाहिए। ये टाइम और स्पेस के हिसाब से पता चलता हमारी पोजीशन क्या है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि
ہمارا جو یہ گیلیکسی ہے اس میں 100 سے لے کے 200 بلین سٹارز ہیں، اور ایسی گیلیکسیز جو ہے کہکشائیں جو ہے وہ 500 بلین سے اوپر ہے۔ اب یہاں پر قرآن مجید کی آیت دیکھنے سے پھر انسان کو حقیقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ these people have no grasp of God's true measure. On the day of resurrection, the whole earth will be in his grip. The heavens will be rolled up in his right hand. سبحان اللہ، یعنی اتنی بڑی یہ کائنات اور وہ اس کے مٹھی میں ہوگی۔ اور پھر دوسری آیت ہے سورہ زمر کی کہ and they esteem not Allah as he had the right to be esteemed۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بندے جو ہیں اس کو وہ کریڈٹ نہیں دے رہے جو دینا چاہیے، اس کی عظمت کا وہ اندازہ نہیں کر رہے جو اس کو ڈیزرو کرتا ہے وہ۔ پھر کہتا ہے کہ when the whole earth is his handful on the day of resurrection، تو اوپر والی آیت کو اس نے پھر سے ایک طرح سے ریپیٹ کیا ہے۔ پھر سورہ بقرہ کی آپ جاتے ہیں، آیت الکرسی جو ہے اس میں اس کی عظمت کا بیان یہ ہے کہ his throne included the heavens and the earth، یعنی یہ جو کائنات ہے جس کے اندر 500 بلین کہکشائیں ہیں، ہر کہکشاں میں 200 بلین کے قریب ستارے ہیں، وہ تمام کی تمام اس کے تھرون، اس کی جو کرسی ہے اس کے پیریمیٹر، اس کے دائرے کے اندر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر ایک اور آپ کو بات قرآن کی تفاسیر سے میں نے لی ہے کہ یہ کہتی ہے تفسیر کہ اچھا اگر انسان عقل و بصیرت سے کام لے اور کائنات خلقت میں تفکر کرے تو اس پر حقیقت شناسی کا کون سا دروازہ کھلے گا؟ وہ کہتا ہے سب سے پہلی حقیقت جو اس کے سامنے نمودار ہوگی وہ تخلیق بالحق کا عالمگیر اور بنیادی قانون ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو حکمت اور مصلحت کے ساتھ پیدا کیا، اور بلا شبہ اس بات میں ارباب ایمان کے لیے معرفت حق کی بڑی نشانی ہے۔ اور پھر آگے چل کے سورۃ آل عمران کی آیت کہتی ہے ہم کو، اے ہمارے پروردگار یہ سب کچھ تو نے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ محض ایک بیکار و عبث سا کام ہو۔ تو ہم یہ باقی لیکچر میں یہ چیز کو سامنے رکھ کے جو اس میں بیان ہوئی ہے ہم معاملے کو ذرا باریکی سے اس کا جائزہ لیں گے۔ یہ سورہ حامیم کی آیت نمبر 53 یہ کہتی ہے ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ حق یہی ہے۔ تو اس میں دو باتیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آفاق عالم جو ہورائزن ہے، جو کائنات ہے، اس میں وہ اپنی نشانیاں دکھائے گا، اور دوسری بات کہ انسان کی اپنی ذات میں ایسے ایسے معجزہ نما چیزیں ہیں کہ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ خام خواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ پیداوار ہے۔ تو یہ دونوں باتیں ہم اس لیکچر میں ایکسپلور کریں گے انشاءاللہ۔ اب یہاں پر آپ جو اپنی ذات کی بات کی، اللہ تعالیٰ نے کہا تم اپنی ذات میں غور کرو۔ اب یہ آپ دیکھیے، یہ میں نے ایک یہاں انگلستان کا بہت بڑا سائنسداں ہے جان بیرو، جس کو بہت ایوارڈ مل چکے ہیں کیونکہ یہ بلیور ان گاڈ ہے۔ تو یہ اس کی کتاب کا حوالہ دیا میں نے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ the brain is rather small and contains about 10 to the power 27 atoms، یعنی ایک کے بعد 27 صفر لگائیں اتنے ایٹم آپ کے برین میں ہے، مگر اس کے برین میں جو کنیکشنز ہیں ان کی تعداد ہولڈرنس نمبر سے ڈیفائن کی گئی ہے، اور وہ ہے یہ 10 to the power 70 ٹریلین، یعنی ایک کے بعد اب 70 ٹریلین صفر لگائیں گے تو وہ کنیکشن۔ تو آپ دیکھیے کہ برین اتنا چھوٹا سا ہے کہ ایک کے بعد 27 صفر اس میں ایٹم ہے، مگر اس کے کنیکشن ایک کے بعد 70 ٹریلین، یعنی آپ کو گنتے میں آپ پوری عمر گزر جائے نہیں گن سکتے، اتنے اس میں کنیکشنز ہیں، نیورل کنیکشنز ہیں۔ یہ آپ کی ذات کے اندر یہ چیز غور کرنے کی ہے۔ اب ہم کائنات کا جائزہ لیتے ہیں۔ اب یہ آپ دیکھیے کہ کائنات اس قدر فائن ٹیونڈ ہے
کہ یہ ایکسیڈنٹل نہیں ہو سکتی, یہ بائی چانس نہیں ہو سکتی. یہ کیسے ثابت کرے گا؟ یہاں پر میں نے مختلف سائنسدانوں کے حوالے دیے. اسٹیون ہاکنگ گزر گیا, کیمبرج یونیورسٹی میں ہوتا تھا. وہ ایک کہہ رہا ہے کہ if the rate of expansion 1 second after Big Bang had been smaller than 1 part in 100,000 million, the universe would have recollapsed. یعنی اس قدر باریکی سے اگر یہ اتنے فائن ٹیون نہ ہو تو یا تو یہ ایکسپانڈ ہو ہی نہیں سکتا تھا, یا اگر ایکسپانڈ ہوتا تو اس تیزی سے کہ مادہ بن نہیں سکتا تھا. اس کے بعد پھر دوسرا سائنس تھا پال ڈیوس, یہ کہتا ہے it is hard to resist the impression that the present structure of the universe, so sensitive to minor alterations, seemingly miraculous concurrence of numerical values, it is the most compelling evidence for an element of cosmic design. یعنی بحث سائنسدانوں میں ہو رہی ہے کہ یہ جو کائنات ہے ڈیزائن سے ہوئی ہے یا یہ خود بخود ہو گئی ہے, چانس میں ہو گئی ہے. تو چانس اگر ہے تو ایسا کیسا چانس ہے کہ وہ 100,000 ملین میں ایک اتنا چانس تھا. اس کے بعد یہ گرینسٹائن سائنسدان کہہ رہا ہے as we survey all the evidence, the thought insistently arises that some supernatural agency must be involved. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کر رہا ہے. 1923 میں ایک سائنسداں ہوتا تھا ایڈنگٹن, جو بہت معروف سائنسداں تھا. اس نے آئنسٹائن کی تھیوری کو ایکسپیریمنٹ کے ذریعے ثابت کیا. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ایلیمنٹری پارٹیکلز ہیں, یعنی پروٹون, نیوٹرون, الیکٹرون, یہ جو ہے 10 to the power 79, یعنی ایک کے بعد 79 صفر لگائیں گے اتنے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا اوپر کی آیت میں آپ ذکر کرتا ہوں, and not an atom's weight in the earth or in the sky escapeth your Lord, nor what is less than that or greater than that, but it is written in a clear book. یعنی جو اتنی کائنات میں مادہ ہے, الیکٹران ہے, پروٹون ہے, تمام چیزیں وہ جو لوح محفوظ میں ہے اس میں ریکارڈ کرتی گئی ہے. اور آپ یہ غور کریے سورہ رحمان کی آیت نمبر 7, and the sky he hath uplifted and he hath set the measure. تو یہی میجر میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے دکھا رہا تھا کہ 1 سیکنڈ اگر تخلیق کے بعد اگر وہ 100,000 ملین اگر اتنی فائن ٹیوننگ نہیں ہو تو یہ کائنات بن نہیں سکتی. اور مزید غور کریے, الیکٹران چارج یہ نمبر 1.602 10⁻⁻19, الیکٹران کا ماس, پلانکس کانسٹنٹ اور اسپیڈ آف لائٹ, یہ تمام کانسٹنٹ اور ایسے 16 کانسٹنٹ اور ہے. اگر وہ پریسائز ویلیو کے نہ ہو تو یہ کائنات ایگزسٹنس میں نہیں آ سکتی. اب یہاں پر میں آپ کو ایک چیز سے آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں جن کو نہیں پتا ہے کہ یہ سائنسدانوں نے ایک نیا بکھڑا نکالا ہے کہ یہ ملٹی ورس ہے, یعنی یہ ایک کائنات نہیں ہے, یہ لاکھوں کروڑوں اربوں کے حساب سے کائنات ہے. تو یہ اس کے پیچھے خطرناک مفروضہ ہے, ایک طرح سے ایک سازش ہے. اس کے اوپر میں آپ کو لے چلتا ہوں. اب یہاں پر دیکھیے, اب یہ ایک another scientist کہہ رہا ہے کہ if the constant that controls the way electromagnetic field behaves is changed by 4%, then fusion in stars could not be possible and they will not produce carbon, کیونکہ ہم کاربن سے بنے ہیں سب. اس کے بعد some of the other constants turn out to be similarly sensitive. Change of cosmological constant in the 123rd decimal place, and suddenly it's impossible to have habitable galaxies. یعنی ایک کے بعد 123 جو ڈیجٹ ہیں وہ بالکل کریکٹ ہونا چاہیے, ورنہ یہ کائنات ایگزسٹنس میں نہیں آ سکتی. سبحان اللہ. تو یہاں پر آپ دیکھیے, یہ کتاب کا میں حوالہ دے رہا ہوں جو 2016 میں چھپی ہے. یہ کہہ رہے کہ یہ مان لیا سائنسدانوں نے کہ یہ کائنات جو ہے بڑی اسپیشل طریقے سے یہ بنی ہے. تو اب انہوں نے یہ شروع کیا کہ نہیں, ایک کائنات نے کئی کائنات ہے, اور یہ کہہ رہا ہے this is one reason why the unknown beyond our cosmic horizon with its multiple universes could hold the solution to this dilemma. یعنی یہ مانتے ہیں کہ یہ جو کائنات ہے یہ بہت ایکسٹراڈنری ایک خاص طریقے سے بنی ہے,
اب انہوں نے یہ شروع کیا مفروضہ کہ بہت ساری کائنات ہے، اس میں سے یہ ہم اتفاق سے آ گئے. اس بات سے آپ کو آگاہ کرنا تھا. اب دیکھیے اور ایک تھیوری کے حساب سے in some models the origin of life it is equivalent to nature having to throw 36 dice and get them all to land on 6. آپ لوگوں نے لوڈو کھیلا ہوگا. لوڈو میں جو ڈائس استعمال ہوتی ہے وہ کیوب ہوتی ہے، تو 1 2 3 4 5 6. تو اگر آپ 36 مرتبہ ڈائس پھینکے اور ہر بار وہ 6 آ جائے، یہ پروبیبلٹی ہے کہ یہ یونیورس ایکسیڈنٹلی بن گیا. تو وہ پھر کتنی پروبیبلٹی؟ 1/6 to the power 36. تو یا میں نے کیلکولیٹ آپ کے لیے میں نے بیٹھ کے کیلکولیٹ کیا یہ، تو یہ ہے 1 in 10 کے بعد یہ تمام ہند سے جو آپ دیکھ رہے ہیں. تو اس کے لیے ہندوستانی زبان میں اس کا نام ہے کروڑ کے بعد ارب، خرب، نیل، پدم، شنگ، مہاشنگ، انگ، پدھا، مد، پراردھا. تو پراردھا کے معنی ہے 1 کے بعد 27 صفر. تو یہ جو نمبر ہے یہ 10.3 پراردھا ہے. اتنا بڑا نمبر ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اگر خود سے بن جائے یہ کائنات تو اس کی پروبیبلٹی یہ ہے کہ 1 میں 27.3 پراردھا، یہ اس کی وہ ہے پروبیبلٹی کی ایکسیڈنٹلی بن گیا ہے. یہاں پر میں نے آپ کے لیے ہندوستانی گنتی کا چارٹ بنا دیا ہے. اب یہاں پر پھر آپ کو سمجھ میں آتا ہے، اور ہم بہت لکی ہیں کہ ہم اس زمانے میں آئے ہیں، ہم کو صحیح طرح سے قرآن پڑھنے کا علم اب حاصل ہو رہا ہے. جو میں نے آپ کو ابھی پروبیبلٹی دکھائی، اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے if the sea were ink the words of my lord verily the sea would be exhausted. یہ سورہ کہف کی آیت ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ 109ویں آیت ہے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پورے سمندر اگر روشنائی بنا کے لکھے اور ایسے سمندر اور بھی ہو جائے تو بھی اس کے جو احسانات ہیں وہ بیان نہیں ہو سکتے ہیں. تو آپ کے معاملہ سمجھ میں آ رہا ہے. میں نے بتایا کہ یہ 10 پراردھا یہ پورے سمندروں کی جو انک بنائیں گے آپ تو اس سے بھی زیادہ ہے. اور یہاں پر سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے who had created 7 heavens in harmony, thou Muhammad sallallahu alaihi wasallam can't see no fault in the beneficent one caution, then look again, canst thou see any rifts. یعنی اس قدر یہ خوبصورت کائنات اور یہ نظام شمسی اور یہ پلانٹ ہمارا یہ کیسے ایکسیڈنٹلی بن سکتا ہے، یہ عقل حیران. اب کچھ اور آگے چلتے ہیں. یہ جو دنیا کا جو یہ پات ہے یہ 22ویں ہے، ٹھیک ہے. سورہ رحمان کی 5ویں آیت میں یہ بات اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ یہ جو ہمارا موومنٹ ہے پلانٹس کا یہ بڑا کیلکولیٹڈ ہے، بہت پریسائز ہے. مگر آپ کو یہ شاید نہیں پتا ہو کہ دنیا کے موومنٹس اور بھی ہیں. ایک یہ نہیں ہے کہ صرف وہ اپنے محور پر روٹیٹ ہوتی ہے 24 گھنٹے میں اور سورج کے اطراف 365 دن اور 6 گھنٹے میں چکر لگاتی ہے. اس کے علاوہ بھی اس کے موومنٹس ہیں اور یہ سب ضروری ہے لائف کے لیے. تو یہاں پر دیکھیے جو ارتھ کا جو ٹلٹ ہے وہ 22 ڈگری سے لے کے 25 ڈگری تک 41,000 ایئرز میں بدلتا ہے. اور اس کا وابل جو لٹو جیسے گھومتا ہے جب گرنے کے قریب ہوتا ہے اس طرح کا بھی چکر لگاتی ہے. وہ 23,000 سال کا ہے. اور پھر اس کا آربٹ جو ہے وہ بھی 22ویں سے سرکولر ہوتا ہے، پھر سرکولر سے واپس 22ویں ہوتا ہے. وہ 1,00,000 سال میں ہوتا ہے. اور یہ تمام چیزیں لائف کے ایگزسٹنس کے لیے ضروری ہیں. تو یہاں پر آپ غور فرمائیے کہ کچھ پلسارز یعنی بہت ہی برائٹ آبجیکٹس ہیں، بہت ڈسٹنٹ، وہ نیوٹرون سٹار کہلاتے ہیں. ان کا جو ریٹ آف سپن ہے اتنا وہ پریسائز ہے کہ جو اٹامک کلاک ہے جس کا 1 سیکنڈ پلس اور مائنس 1 ملین ایئر میں ہوتا ہے، اس سے زیادہ یہ ایکوریٹ کلاکس ہیں جو ہیون میں بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو یہ تمام چیزیں ایک کاسمک ڈیزائن کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں. ایک اور چیز غور فرمائیے آپ، یہاں پر بہت مٹیریل ہے، میں پورا پڑھ نہیں سکتا ٹائم کی قلت کی وجہ سے. مین سائز از دا جیومیٹرک مین آف اسٹارز اینڈ دا اسمالسٹ پارٹیکل. یہ بارو اینڈ ٹپلر سائنسداں ہیں بڑے اسٹیبلشڈ، انہوں نے بتایا ہے کہ جو بڑے سے بڑے اجسام ہیں اور چھوٹے سے چھوٹے اجسام ہیں
اس کے بالکل بیچوں بیچ انسان، اس کی جو ڈائمینشن ہے 2 میٹر ہائٹ، وہ بالکل بیچ میں فٹ ہوتا ہے. سبحان اللہ. اب یہ میں اسکپ کر دوں گا کیونکہ یہ بہت مٹیریل ہے یہاں پر. اب یہ میں جلدی سے سورہ حدید کی آیت جو ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ and we sent down iron in which is material for mighty war as well as many benefits for mankind. تو یہ جو ہمارے پاس یہ آئرن ہے دنیا میں، یہ ہمارے سورج کی طرف سے نہیں، یہ کوئی ڈسٹنٹ سٹار کے ایکسپلوژن کے بعد سے ہمارے دنیا میں داخل کیا گیا، دنیا کو بنانے کے بعد. اور یہ تمام چیزیں اس سے متعلق یہاں پہ میں نے لکھ دی ہے. تو انسان کو آئرن سے کیا فائدہ ہے؟ انسان ایک تو بتایا کہ آئرن سے ویپنز وغیرہ بناتا ہے، مگر دوسرا یہ ہے کہ جو ہیموگلوبن ہے ہمارے بلڈ میں جو ایکسچینج آف آکسیجن ہوتا ہے وہ آئرن کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ انسان کے فائدے کے لیے. تو یہاں پر میں نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ انسان کے اندر صرف 3 سے 4 گرام آئرن ہے، مگر وہ اس کے لیے، اس کی لائف کے لیے بڑا ضروری ہے. اور وہ آئرن جو ہے دوسرے ستارے کے برس کر کے یہ دنیا میں داخل کیا گیا، ہمارے سورج کا نہیں ہے. اور یہاں پر یہ ڈائیگرام میں پورا جو آئرن کا کنٹریبیوشن ہے بلڈ کے فلو کے لیے وہ یہاں پر بتایا گیا ہے. اب میں آپ کو یہ لیکچر کے ختم پہ آ رہا ہوں میں، تو میں آپ کو بتانا چاہوں تو یہ جو دنیا ہے یہ کتنی ہماری خاص دنیا ہے کہ ایسی دنیا بہت کم ایگزسٹ ہو سکتی ہے. اگر آج تک تو انسان کو کوئی دنیا دریافت نہیں ہوئی ہے. تو یہاں پر انہوں نے بتایا یہ کتاب کا تھیسس یہی ہے کہ ریئر ارتھ، یعنی یہ ارتھ جو ہے بہت ہی ریئر ہے، یعنی ایکسیڈنٹلی نہیں آئی. تو یہ میں نے یہاں پر اس کا تھیسس بیان کر دیا ہے. تو یہ سائنسداں کہتے ہیں کہ یہ ارتھ جو ہے یہ کریٹڈ ہے، یہ ایکسیڈنٹلی نہیں بن سکتی تھی. تو یہاں پر مختلف اخبارات نے اس کو کور کیا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ یہ جو کتاب جو ہے تو آنکھیں کھولنے دے والی کتاب ہے کہ دنیا کتنی خاص دنیا ہے. اب یہاں پر فار ایگزامپل یہ بتا رہے ہیں کہ کاربن جو بنایا گیا ہے وہ جو کائنات کے جب پھٹنے کے بعد اس میں یہ آپ جو نمبر دیکھ رہے ہوں گے کہ ملین، بلین، ٹریلین، کوئنٹیلین، ایک کے بعد آپ 15 صفر لگائیں گے، اتنے فریکشن آف اے سیکنڈ میں یہ کاربن بنایا گیا، ورنہ نہیں بن سکتا تھا. اب بتائیے آپ یہ ایکسیڈنٹلی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر پھر بتایا انہوں نے کہ جو ارتھ ہے وہ ہمارے جو نظام شمسی کے انر سیارے ہیں، وینس، مرکوری وغیرہ، اور جو دوسرے باہر کے ستارے جوپیٹر، نیپچون، ساٹرن وغیرہ، ان کے وجہ سے یہ پلانٹ ہے. ورنہ اگر دنیا صرف اگر سورج کے اطراف ہو تو اس کو جو بمبارڈنگ ہوگی شہاب ثاقب کی، وہ دنیا ختم ہو جائے. مگر یہ جوپیٹر وغیرہ وہ تمام شہاب ثاقب کو روک لیتے ہیں. وہ تمام چیزیں بڑی تفصیل سے اس کتاب میں ڈسکسڈ ہیں، اور اگر وہ پلانٹ نہ ہو تو یہ دنیا ایگزسٹ نہیں ہو سکتی. تو یہاں پر بتایا کہ کس طرح سے ہماری گیلیکسی میں نے آپ کو تصویر بتائی تھی کہ ہماری جو یہ کہکشاں اس میں ہم بہت دور ہیں سینٹر سے، اور وہ ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر آپ بہت قریب ہوں بڑے ستاروں کے تو آپ کے لیے برا، اگر آپ بہت دور ہوں تو برا. وہ اب بالکل صحیح جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رکھا ہوا ہے. یہاں پر یہ ٹائٹل ہے ڈیڈ سونس آف دا یونیورس. تو وہ جو جس جگہ پہ آپ کا نظام شمسی ہے وہ وہی پر ہو سکتی ہے لائف، ورنہ نہیں. تو یہاں پر میں نے ویریس فیکٹرز بتا دیے ہیں کہ کس کمپلیکیشن سے یہ لائف بنی ہے اور کس کمپلیکیشن سے لائف آگے چل سکتی ہے. یہ تمام فیکٹر اگر میں بیان کرنا کروں تو 2-3 گھنٹے کا لیکچر چاہیے. تو یہ میرا آخری سلائیڈ ہے، اس میں پھر سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جوپیٹر اور سیٹرن جو بہت بڑے سیارے ہیں وہ ماس میں اور ڈائمیٹر سے بہت بڑے ہیں، یہ زیادہ تیزی سے گھومتے ہیں. اور جو دوسرے چھوٹے ستارے وینس، مرکوری، یہ سلولی ہوتے ہیں، گھومتے ہیں. مگر جو دنیا کا جو سپیڈ ہے گھومنے کی وہ ایک خاص، بہت ہی خاص ٹیوننگ سے بنائی گئی ہے.
اور یہ تمام پلانٹ بھی جو ہے ارتھ کے ایگزٹ کے لیے ضروری ہے. تو یہ جناب علی میں اپنا لیکچر یہاں پہ ختم کرتا ہوں، اور کوئی بھی سوال ہو تو انشاءاللہ پھر اس پر بات کر لیں گے. اللہ حافظ.